बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के बारे में बताएंगे कि वो कैसे नौजवान थे और उनके अहद में सरज़मीन अरब कैसी थी, उनकी तजारत, लेन देन, अमानतदारी और सदाकत किस तरह की थी और लोगों के साथ उनके क्या मामलात थे, वो किस किस्म की बातों से बचते थे और उनकी क्या आदत थीं। अरब के बेराह रवी के शिकार माशरे में आपके क्या मामूलात थे। ख़वातीनो हज़रात, आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो पहलू भी दिखाएंगे कि अरब के अयाश माहौल में रहते हुए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी बुराई की जानिब राग़िब नहीं हुए। ख़वातीनो हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेदाग जवानी से बहुत सारे उम्दा सबक सीखेंगे जो हमारी और आपकी दुनिया और आखिरत में निजात का बाइस बनेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन इकराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आपकी वालदा माजिदा ने अहमद और दादा ने मोहम्मद रखा। जब आपके दादा मोहतरम से पूछा गया कि आपने मशहूर ख़ानदानी नाम छोड़कर ये जुदागाना नाम क्यों रखा, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी तमन्ना है अल्लाह ताला आसमानों में और सारी मखलूक में, ज़मीन में इसकी तारीफ़ और सताइश करे। हज़रत बुरीदा और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि मोहतरमा आमना ने ख्वाब देखा। उनसे कहा गया, तुम्हारे बतन में वो बच्चा है जो मखलूक में सबसे बेहतरीन और तमाम जहानों का सरदार है। जब ये बच्चा पैदा हो तो इसका नाम अहमद और मोहम्मद रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पीर के दिन हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर पीर का रोज़ा रखा करते थे। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के दिन रोज़ा रखने से मुतल्लिक सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीर के दिन मेरी वलादत हुई थी और इसी दिन मुझ पर नज़ूल वही की इब्तिदा हुई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 20 साल हुई तो ज़िक़त के महीना में उक्काज़ में एक जंग हुई जिसमें एक तरफ कुरैश और कनाना के कबाइल और दूसरी तरफ कैस और गिलान के कबाइल थे। इस जंग में पहले कैस का पल्ला भारी था, लेकिन बाद में कुरैश का पल्ला भारी हो गया। इसमें बहुत से लोग हलाक हो गए, लेकिन बाद में दोनों ने सुलह कर ली और जिस गिरोह के ज़्यादा मकतूल थे उन्हें दूसरे गिरोह ने उन मकतूलों की दियत अदा की। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचाओं के साथ शरीक हुए और उन्हें तीर उठा उठा कर पकड़ा रहे थे। इस जंग को जंग फुजार कहने की वजह यह है कि इसमें हरम और हुर्मत वाले महीना ज़िक़त की हुर्मत पामाल की गई थी, जो एक गुनाह का अमल था। इस जंग के फौरन बाद ज़िक़त के महीना में ही कुरैश के 5 कबाइल के दरमियान एक अमन मुआहिदा तय पाया, जिसे हल्फिल फुजूल के नाम से याद किया जाता है। वो 5 कबाइल ये थे: बनु हाशिम, बनु मुतलिब, बनु असद, बनु ज़ुहरा और बनु तमीम। इस मुआहिदा की वजह यह थी कि यमन का एक ज़ुबैदा नामी आदमी सामान तिजारत लेकर मक्का आया। आस बिन वाइल ने इससे सामान खरीद लिया, लेकिन कीमत अदा न की। इस आदमी ने मुख्तलिफ कबाइल से मदद की दरख्वास्त की, लेकिन उन्होंने इस पर कोई तवज्जो न दी। चुनाचा उसने अबू कबीस पहाड़ पर चढ़कर अपनी मज़लूमियत के लिए आवाज़ बुलंद की और लोगों से दरख्वास्त की कि इसका हक दिलाने के लिए इसकी मदद की जाए। इसकी आवाज़ सुनकर ज़ुबैर बिन मुतलिब ने लोगों में इस्लाह की तहरीक शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसके साथ इस मुहिम में शरीक हो गए। इन तमाम कबाइल के सरदार कबीला बनु तमीम के सरदार अब्दुल्ला बिन जदआन के घर में इकट्ठे हुए और सब ने मिलकर यह मुआहिदा किया कि आज के बाद मक्का में किसी का जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हर मजलूम की मदद की जाएगी और जालिम को सजा दी जाएगी। चुनाचा इस मुआहिदा के बाद आस बिन वाइल ने जुबैदी का हक लेकर उसके हवाले किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
میں عبداللہ بن جدعان کے مکان میں ایک ایسے معاہدہ میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں بھی مجھے ایسے معاہدہ کے لیے بلایا جائے تو میں یقیناً اسے قبول کروں گا۔ خواتین و حضرات، آپ کو بتاتے چلیں، اسے حلف الفضول کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جن باتوں پر یہ معاہدہ ہوا وہ تمام باتیں فضیلت والی تھیں۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قبل از بعثت کے یادگار واقعات میں سے ایک بہت خوبصورت واقعہ وہ حلف ہے جو قریش کے مختلف خاندانوں کے چند افراد نے باہمی طور پر طے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدے میں ایک رکن کے طور پر شریک تھے۔ زیر نظر واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حمیت جاگ اٹھتی تھی۔ وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے۔ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص کچھ مال تجارت کے لیے مکہ لے کر آیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفا، تمہارے بااثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں، میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہو پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کی جانب آمادہ کر دیے۔ یہ کتنے لوگ تھے، اس پر کوئی مستند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، البتہ گمان غالب ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے۔ اسے باہر بلایا گیا اور سب نے بیک زبان کہا، اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے۔ جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کے عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی نہیں بیچی اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے، اور اس شخص نے اپنی قوت کے بل بوتے پر زبردستی اس کو اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی۔ لڑکی واپس کرتے وقت بدبخت عاص نے ارکان وفد سے کہا، میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادہ بد پر شرم دلائی اور کہا، یہ ہرگز ممکن نہیں۔ چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلائی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ اور اس کی بیٹی ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے اس کی داد رسی کی۔ مظلوم کی بد دعا بھی رب عرش تک بلا روک ٹوک پہنچتی ہے اور اس کی دعا بھی۔ وہ قریشی نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے اس مظلوم سے دعائیں لی۔ جب اس تنازع کا فیصلہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا تو وفد کے ارکان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ اس قسم کے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آپس میں حلف اٹھائیں کہ ہم ظالم کے مقابلے میں ہر مظلوم کی مدد کریں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ یہ لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نام پر سب نے حلف اٹھایا، جس کے الفاظ یہ تھے،
ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ غضب شدہ چیز مالک کو واپس دلائیں گے اور آج کے بعد کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہر مظلوم کی داد رسی ہوگی اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر جو حلف اٹھایا تھا، آج اسلامی دور میں بھی اگر مجھے کوئی اس کی دعوت دے تو میں لبیک کہوں گا۔ حقدار کو حق دلانے کی کاوش اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ یہ عمل اور عادات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابتدا سے ہی موجود تھیں۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے جب تعمیر کعبہ کے وقت حجر اسود کی تنصیب کے لیے قبائل کا باہم اختلاف ہو گیا اور نوبت جنگ تک پہنچی۔ جب 4-5 دن تک کوئی حل نظر نہ آیا تو ان میں سے ایک عقل مند شخص نے مشورہ دیا جو سب سے بوڑھا اور تجربہ کار تھا، اور کہا، جو شخص کل سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے گا وہ فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ سب نے یہ تجویز مان لی اور اگلے روز انہوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہونے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو بے اختیار خوشی سے پکارا، ارے یہ تو امین ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور قریش نے حجر اسود کے نصب کرنے کا جھگڑا بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک کپڑا لاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑا پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا بچھایا اور حجر اسود کو اس چادر پر رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر قبیلہ اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لے، مل کر حجر اسود کو اٹھائیے۔ چنانچہ سب نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ حجر اسود مقام مقررہ تک پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اس جگہ پر نصب فرما دیا۔ خواتین و حضرات، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں اپنے عمل سے صدیق اور امین کہلائے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس پر کاربند رہنے کی تلقین کی۔ ایک جگہ فرمایا، امانت دینے والا جب اپنی امانت واپس مانگے تو اس کی امانت واپس لوٹا دو، لیکن اگر کوئی تمہارے ساتھ خیانت کرے تو تم اس کے ساتھ خیانت سے پیش نہ آؤ۔ تقریباً 25 سال کی عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کا دوسرا بڑا سفر کیا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی قافلہ کے لیے تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانداری کی بنا پر اپنے آپ کو ایک اچھا تاجر ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے لوگوں کا مال تجارت بھی تجارت کی غرض سے لے کر جایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف النفس اور صاحب حیثیت خاتون تھی۔ مکہ میں ان کا خاص مقام و مرتبہ تھا اور قریش کے عوام و خاص سبھی انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ بیوہ تھیں۔ اپنی شرافت نفس، پاکیزگی، اخلاق اور عفت و عصمت کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار اس قدر وسیع پیمانے پر تھا کہ اہل مکہ کا جب کوئی تجارتی قافلہ روانہ ہوتا تو اس میں اکثریت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال اور اسباب سے لدے ہوئے اونٹوں کی ہوتی۔ اپنے کاروباری امور کی انجام دہی اور نگرانی کی غرض سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف لوگوں کی خدمات حاصل کیا کرتی تھی۔ انہی دنوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کی خبریں ملیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھجوایا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ آئندہ جو تجارتی قافلہ مکہ سے ملک شام کے لیے روانہ ہوگا اس کی نگرانی آپ کریں گے، اور ساتھ ہی معقول معاوضے کا وعدہ بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سرپرست اور شفیق چچا حضرت ابو طالب سے مشورے کے بعد اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور سفر شام کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ توفیق الہی سے اس سفر میں بہت منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ نامی اپنا ایک غلام بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ روانہ کیا تھا۔ اس نے واپس مکہ پہنچنے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست بازی، معاملہ فہمی، پرہیزگاری، امانت و دیانت، فہم و فراست اور دیگر صفات حمیدہ کا تذکرہ کیا۔ یہ سب کچھ حضرت خدیجہ کے لیے انتہائی فرحت، مسرت اور اطمینان کا باعث بنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے قبل 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح عتیق مخزومی سے اور پھر اس کی موت کے بعد دوسرا نکاح ہند تمیمی سے ہوا۔ دوسری بار جب وہ بیوہ ہو گئیں تو ان کے مقام و مرتبے، مال و دولت کی وجہ سے بڑے بڑے سرداران قریش متعدد بار انہیں پیغام نکاح بھجوا چکے تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذہانت اور فہم و فراست کی وجہ سے اس حقیقت کو خوب جان چکی تھیں کہ ان میں سے کوئی بھی مخلص نہیں، یہ سب لوگ لالچی اور محض مال و جمال کے بھوکے ہیں، اس لیے وہ ایسے پیغامات کو رد کر چکی تھیں۔ ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت لے کر گئے اور اس سفر میں بہت منافع ہوا، اور پھر یہ کہ سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تجارت کا حساب و کتاب پیش کیا اور چپ چاپ چل دیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس سوچتی ہی رہ گئیں کہ یہ کس قدر عجیب و غریب نوجوان ہے، کس قدر سچا اور مخلص ہے یہ انسان، کس قدر سچی اور صاف ستھری بات کرتا ہے، کتنی اچھی تجارت، کتنی معصومیت ہے اس کی ہر ادا میں، اور تو اور دوسروں کی بنسبت کتنا منافع لایا ہے، لیکن معاوضہ کے معاملے میں کوئی تقاضا نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی بحث و تکرار نہیں، معاوضہ جو ملا بس چپ چاپ قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ سب کچھ انتہائی باعث حیرت تھا۔ ایک طرف مسلسل پیغامات بھیجنے والے بڑے بڑے سرداران قریش، جو کہ دراصل حرص و طمع کے مارے ہوئے اور مال و زر کے پجاری تھے، اور دوسری طرف سیدھا سادھا سچا مخلص اور قناعت پسند یہ نوجوان۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی ادا بھا گئی۔ وہ سمجھ گئیں کہ یہی تو وہ ہے جس کی انہیں تلاش تھی، جس کی وہ مدت سے متلاشی تھی۔ تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کی بات اپنی ایک خاص رازدار سہیلی نفیسہ سے کہی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام نکاح لے کر جانے کو کہا۔ نفیسہ نے یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں خصوصاً جناب ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ آپ دونوں نے رشتے کی تائید کی اور پھر یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے رضامندی کے طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے رضامندی ظاہر کی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئے۔ یہ مبارک ترین رشتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک یعنی مسلسل 25 برس قائم رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پہلی شادی تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے قبل 2 بار بیوہ ہو چکی تھی۔ اس شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی معزز ترین خواتین میں سے تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں۔ ناظرین کرام، گو کہ کعبہ 360 بتوں کی آماج گاہ بن چکا تھا،
لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا اور نہ ہی کبھی دیگر رسوم جاہلیت میں شرکت کی۔ قریش نے اس بنا پر کہ خود کو عام لوگوں سے ممتاز رہنا چاہیے، یہ قاعدہ قرار دیا تھا کہ ایام حج میں قریش کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں، اور یہ کہ جو لوگ باہر سے آئیں وہ قریش کا لباس اختیار کریں، ورنہ ان کو عریاں ہو کر کعبہ کا طواف کرنا ہوگا۔ چنانچہ اسی بنا پر طواف عریاں کا عام رواج ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں میں کبھی اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا۔ خواتین و حضرات، عہد جاہلیت میں عرب میں افسانہ گوئی کا عام رواج تھا۔ راتوں کو لوگ تمام کاموں سے فارغ ہو کر کسی مقام میں جمع ہوتے، ایک شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا داستان شروع کرتا، لوگ بڑے ذوق و شوق سے رات بھر سنتے رہتے تھے۔ بچپن میں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جلسہ میں شریک ہونا چاہا تھا، لیکن اتفاق سے راہ میں شادی کا کوئی جلسہ دیکھا تھا، دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہیں نیند آ گئی، اٹھے تو صبح ہو چکی تھی۔ خواتین و حضرات، اسی زمانہ میں کچھ افراد ورقہ، زید اور عثمان حق کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ بتوں کے آگے سر جھکانا حماقت ہے، چنانچہ سب مذہب حق کی تلاش کے لیے نکلے، لیکن ناکامی ہوئی۔ ورقہ اور عثمان عیسائی ہو گئے اور زید یہ کہتے کہتے مر گئے، اے خدا، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تجھے کس طرح پوجنا چاہیے تو میں اسی طریقے سے تجھے پوجتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہمیشہ یہ فکر دامن گیر رہتی، کیا انسان اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ طبیعت تنہائی کی طرف مائل ہونے لگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کو سمجھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بے چین فطرت کی آسودگی کے لیے شہر اور ان ہنگاموں سے دور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے۔ مکہ سے 3 میل دور جبل نور واقع ہے، جسے زمانہ قدیم میں جبل ہیرا کہتے تھے۔ اس میں ایک غار ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر مہینوں قیام کرتے اور مراقبہ فرماتے۔ کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، وہ ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے آتے اور واپس جا کر مراقبے میں مصروف ہو جاتے۔ غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب ماہ رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد ہی شروع ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تخنث 5 سالوں پر محیط ہے۔ جس طرح بعض انبیاء کرام کی زندگی میں بعض پہاڑوں کی اہمیت ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں 2 پہاڑ یعنی جبل نور جسے جبل ہیرا اور جبل سور کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جبل ہیرا کی اس لیے کہ بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تخنث اسی پہاڑ پر گزرا تھا، اور غار سور کی اس وجہ سے کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن یہاں قیام فرمایا تھا۔ قمری سال کے حساب سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال 1 دن ہوئی تو 9 ربیع الاول 41 میلاد مطابق 12 فروری 610 عیسوی پیر کی شام غار ہیرا میں روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا، اے محمد، بشارت قبول ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ اس غیر متوقع واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنائے جانے والے ہیں۔ مارے خوف کے آپ لرزتے اور کانپتے غار ہیرا سے نکلے اور پہاڑ سے اترنے لگے۔ درمیان میں پہنچے کہ آواز پھر آئی، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل آسمان کے کنارے
ایک آدمی کی شکل میں کھڑے ہیں۔ اس اعلان کے بعد جبرائیل نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈری سہمی حالت میں سیدھے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ڈری سہمی حالت میں سیدھے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھ پر چادر ڈال دو، مجھ پر چادر ڈال دو۔ تھوڑی دیر بعد اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اے خدیجہ، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین دی اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صادق اور امین ہیں، بے سہاروں کا سہارا ہیں، مہمان نواز ہیں اور نیک کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی تصدیق کی اور پہلی گواہی دی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی اور عیسائی عالم ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو توریت اور انجیل کے عالم تھے اور انجیل کی عربی میں کتابت کرتے تھے۔ وہ دور جاہلیت میں بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائی بن گئے تھے۔ ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی اور بینائی بھی جواب دے چکی تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا واقعہ سنا تو کہا، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ پھر کہا، کاش کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت میں ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا، ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، مجھے جبرائیل کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ورقہ نے کہا، کون؟ قدوس۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں ان کے پاس جبرائیل آئے تھے، وہ ان کی کیفیت بھی بتلاتے ہیں۔ یہ سن کر ورقہ نے کہا کہ اگر جبرائیل زمین پر اترے ہیں تو اللہ بہت خیر و برکت نازل کرے گا۔ اگر یہ سچ ہے تو ان کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ اے خدیجہ، یہ وہی ناموس اکبر ہے جو ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوا تھا۔ ناموس خیر کی خبر لانے والے کو کہتے ہیں اور شر کی خبر لانے والے کو جاسوس کہتے ہیں۔ آسمان سے وحی لانے والا فرشتہ بھی ناموس کہلاتا ہے۔ بعض مفسرین ناموس کے معنی قابل اعتماد بتلاتے ہیں اور بعض حضرت جبرائیل کو ناموس کہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورقہ بن نوفل سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کو بوسہ دیا۔ اس ملاقات کے بعد ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ بھی لکھا۔ قصیدے کا ترجمہ کچھ یوں ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف اوصاف معلوم کرنے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جس کا مجھے عرصہ دراز سے انتظار تھا۔ مجھے یہی امید تھی کہ یہ نبی مکہ یا مدینہ میں مابعوث ہوں گے۔ اب تمہاری بات سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کا سربراہ ہوگا اور مخالفین پر محبت سے غالب آئے گا۔ شہروں میں ہدایت کا نور اور روشنی پھیل جائے گی اور مخلوق کو اضطراب کی بجائے سکون نصیب ہوگا۔ ان سے لڑائی کرنے والے ناکام اور صلح صفائی رکھنے والے خیر و فلاح سے ہمکنار ہوں گے۔ اے کاش مجھے وہ وقت نصیب ہو جب ان کی قوم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے گی تو میں انہیں ان کے مقام سے آگاہ کروں گا۔ میں ضرور اس کے دین میں داخل ہو جاؤں گا
जिसे कुरैश खा पसंद करें या ना करें, और चीख चीख कर मक्का सर पर उठा लें, जिस बात को तमाम कुरैश नापसंद करते हुए पस्ती में गिर जाएंगे, मुझे उम्मीद है इसे इख्तियार करके अर्श वाले तक रसाई हासिल की जाएगी। अगर ये बाकी रहा और मैं भी बाकी रहा तो हम यकीनन ऐसे वाक़यात देखेंगे जिनकी वजह से काफिरों को रोना पीटना पड़ेगा, और अगर मैं चल बसा तो हर नौजवान को बिलाखिर ऐसे अमूर का सामना करना पड़ेगा जो इनकी वफात पर ख़त्म होंगे। ख़वातीनो हज़रात, जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं किया था, उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में एक अक्लमंद, दानिश्वर, अमीन और अच्छे इंसान से जाने जाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर और काहिन व साहिर जैसे गलीज लक़ब से मशहूर करने की कोशिश की, ताकि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ना आए और आपकी बातें ना सुने। मगर अल्लाह ने जिनके दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करने का फैसला कर लिया था, उन हजरात को इसका कोई असर ना हुआ, बल्कि तकलीफ़ें, मुशक्क़तें बर्दाश्त करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते और जलवाए अनवर से अपने क़ुलूब को मुनव्वर कर जाते थे। कुफ़ार व मुशरिकीन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी मौजज़े का मुशाहिदा करते तो उसे कबूल करने की बजाय ये कहते कि ये एक जादू है जो अभी ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अगर कोई मौजज़ा देखते हैं तो टाल देते हैं और कहते हैं कि ये जादू है जो अभी ख़त्म हुआ जाता है, यानी ये जादू का असर है जो देर तक नहीं चला करता, खुद ही गुजर जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने भाई अनीस की ज़ियारत मक्का और अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की कहानी बयान करते हुए फरमाते हैं कि मैंने अनीस से पूछा, तुमने मक्का में क्या किया? उन्होंने जवाब दिया, मैंने मक्का में एक ऐसे शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की जो तुम्हारे दीन पर है। उसे इस बात का यकीन है कि अल्लाह ने उसे रसूल बनाकर भेजा है। मैंने पूछा, उनके बारे में लोगों का क्या ख्याल है? उन्होंने फरमाया कि लोग तो कहते हैं कि वो शायर, काहिन और साहिर है, जबकि अनीस खुद एक शायर थे। अनीस ने कहा, मैंने काहिनों की बात सुनी है, मगर उनका कलाम काहिनों की बात जैसा नहीं है। मैंने उनके कलाम को शेर के बहरों पर परखा तो वो किसी की जुबान पर मेरे बाद नहीं जुड़ेगा। खुदा की कसम वो सच्चा है और लोग झूठे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं उस शख्स को देखूं, शायद उनको मेरे हाथ से शिफा नसीब हो जाए। वो फरमाते हैं कि उन्होंने उनसे मुलाकात की और कहा, ऐ मोहम्मद, मैं जनून को झाड़ता हूँ और अल्लाह ताला मेरे हाथ से जिसको चाहता है शिफा देता है। तो आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या आप झड़वाएंगे? फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी ज़ात की तारीफ़ करते हैं और उसी से मदद तलब करते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है और उसका कोई साझी नहीं, और मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। अब हम दो शहादतीन के बाद जो चाहे कहो। वो फरमाते हैं कि उन्होंने कहा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन कलिमात को फिर से कहें। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कलिमात को 3 बार उनके सामने दोहराया। रावी कहते हैं कि उन्होंने फरमाया, मैंने काहिनों की बातें, जादूगरों के अक़वाल और अशार सुने हैं, मगर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन कलिमात के मिसल नहीं सुना। ये कलिमात तो दरियाए बलागत की तह तक पहुँच गए हैं। फिर जमाद ने कहा, अपना हाथ लाइए, मैं इस्लाम की बैयत करता हूँ। वो फरमाते हैं कि फिर उन्होंने बैत की। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैं तुम्हारी कौम की भी बैत लेता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ, मेरी कौम की तरफ से भी।
طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا جبکہ میں خرید و فروخت میں مشغول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور بآواز بلند یہ فرما رہے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی اور ایڑھی خون آلود ہو گئے۔ وہ شخص ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا تھا، اے لوگو اس کی بات نہ سننا۔ محاربی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں نے جواب دیا یہ لڑکا عبد المطلب سے ہے۔ پھر میں نے پوچھا وہ شخص کون ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے اور پتھر مار رہا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا عبد العزہ یعنی ابو لہب ہے۔ بنو مالک بن کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ آپ فرماتے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینکتا تھا اور یہ کہتا تھا، اے لوگو خیال رکھنا یہ شخص تم کو تمہارے دین کے حوالے سے دھوکہ نہ دے دے، کیونکہ اس کا ارادہ ہے کہ تم لات و عزا کو چھوڑ دو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہیں فرماتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے تھے۔ ان میں سے بعض نے بعض سے کہا، تم میں سے کون ہے جو فلاں قبیلے کی اونٹنی کی اوجھڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو وہ اس کی پشت پر رکھ دے؟ عقبہ بن ابی معیط جو نہایت ہی بدبخت، شقی القلب اور ملعون تھا، وہ اٹھا اور اوجھڑی لے کر آیا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدہ کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کے لیے اپنا چہرہ مبارک کو زمیں بوس کیا تو اس نالائق نے اوجھڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، سجدہ ہی کی حالت میں پریشان تھے۔ دوسری طرف ابو جہل اور اس کے بے غیرت ساتھی سب کے سب ہنسے اور ٹھٹھا مارنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر اپنی کمزوری اور ضعیفت کی وجہ سے اور ان ظالموں کے خوف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے سے عاجز تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور اوجھڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک سے ہٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت گزار اور نیک تھے، اسی لیے آپ اللہ کے ذکر اذکار میں مصروف رہتے اور اس دوران ہر قسم کی اذیت کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرتے۔ حضرت عروہ بن زبیر نے عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مجھے اس سخت ترین تکلیف سے باخبر کیجیے جس سے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوچار کیا۔ انہوں نے فرمایا، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، اچانک عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں اپنا کپڑا ڈال دیا۔ پھر اس نے سخت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے عقبہ کا مونڈھا پکڑا اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹایا اور فرمایا، کیا تم مار ڈالو گے ایک شخص کو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت داری کا صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ اس پر ایسا عمل کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مالی اور جانی دشمن مشرکین مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت دار ہونے کی گواہی دیتے تھے۔
یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف صحابہ اکرام نہیں بلکہ کفار مکہ بھی اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوبی سے سر انجام دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کو دیکھ کر اعلان نبوت سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کہلائے جاتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ ہجرت سے قبل حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری عطا فرمائی اور پھر مدینہ منورہ کے لیے ہجرت فرما گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے تاکہ صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں ساری امانتیں لوگوں کو واپس کر دیں اور کسی شخص کو یہ شبہ نہ ہو کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانتیں لے کر چلے گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی کنجی جب عثمان بن طلحہ کو دینے اور ان کی امانت ان کو واپس کرنے کی تاکید کی گئی تو امانت کو جمع کرنے کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کی مستحقین تک پہنچا دیا کرو۔ بہوالا سورہ نساء۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ کنجی کوئی اہم مال نہیں بلکہ یہ تو خانہ کعبہ کی خدمت کی نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کے ذمے ایک یہودی کے 4 درہم تھے۔ اس یہودی نے اس قرض کی وصولی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد لینی چاہی اور یوں کہا، اے محمد، میرے اس آدمی کے ذمہ 4 درہم قرض ہیں اور یہ ان درہم کے بارے میں مجھ پر غالب آ چکے ہیں، یعنی میں کئی مرتبہ ان سے تقاضا کر چکا ہوں لیکن یہ مجھے دیتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس کا حق اسے دے دو۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، میرے پاس دینے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اس کا حق اسے دے دو۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میرے پاس دینے کی بالکل گنجائش نہیں ہے، اور میں نے اسے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خبر بھیجیں گے اور امید ہے کہ آپ ہمیں کچھ مال غنیمت دیں گے، اس لیے وہاں سے واپسی پر اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ آپ کسی بات کو 3 دفعہ سے زیادہ نہیں فرماتے تھے۔ 3 دفعہ فرما دینا پورے اہتمام اور تاکید کی نشانی تھی۔ چنانچہ حضرت ابن ابی حضرت بازار گئے، ان کے سر پر پگڑی تھی اور ایک چادر باندھ رکھی تھی۔ انہوں نے سر سے پگڑی اتار کر اسے لنگی بنایا اور چادر کھول کر اس یہودی سے کہا، تم مجھ سے یہ 4 درہم میں خرید لو۔ چنانچہ وہ چادر اس یہودی کے ہاتھ 4 درہم میں بیچ دی۔ اتنے میں ایک بڑھیا کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے یہ حال دیکھ کر کہا، اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اسے سارا واقعہ سنایا تو اس بڑھیا نے اپنے اوپر سے چادر اتار کر ان پر ڈال دی اور کہا، یہ چادر لے لو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، انصار کے 2 آدمی کسی ایسی میراث کا جھگڑا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جس کے نشان مٹ چکے تھے اور کوئی گواہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو جس کے بارے میں مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، میں اس میں اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں، لہٰذا جس آدمی کی دلیل کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کا حق لے رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کا حق ہرگز نہ لے، کیونکہ میں تو اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں اور قیامت کے دن وہ اسی حال میں آئے گا کہ یہ ٹکڑا اس کے گلے کا ہار بنا ہوا ہوگا۔ اس پر وہ دونوں حضرات رونے لگے اور دونوں میں سے ہر ایک نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا حق اسے دیتا ہوں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم یہ ارادہ کر چکے ہو تو جاؤ اور حق پر چلو اور اس میراث کو آپس میں تقسیم کر لو، اور تقسیم کرنے کے لیے قرآن اندازی کر لو، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کو اپنا حق معاف کر دے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک اعرابی کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرضہ تھا۔ وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے لگا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی سختی کی، یہاں تک کہ یہ کہہ دیا کہ جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے میں آپ کو تنگ کرتا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اسے جھڑکا اور کہا، تیرا ناس ہو، تم جانتے نہیں ہو کیا تم کس سے بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے حق والے کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر تمہارے پاس کھجوریں ہوں تو ہمیں ادھار دے دو، جب ہمارے پاس آئیں گی تو ہم تمہارا قرض ادا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے قرض لے کر اس اعرابی کا قرض ادا کیا، اور جتنا اس کا قرض تھا اس سے زیادہ اسے دیا۔ اس اعرابی نے کہا، آپ نے قرضہ پورا ادا کر دیا، اللہ آپ کو پورا بدلہ دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق کا ساتھ دینے والے لوگوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں، اور وہ امت پاکیزہ نہیں ہو سکتی جس میں کمزور آدمی بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے اپنا حق وصول نہ کر سکے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق کیا تھا جس کی حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں تعریف کی ہے؟ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا خلق قرآن تھا، یعنی جس چیز کو حق تعالیٰ نے اچھا فرمایا ہے وہی آپ کی طبیعت چاہتی تھی، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں برائی سے یاد کیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نفرت تھی۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے، یعنی میں اس واسطے مابعوث ہوا ہوں کہ اگلے پیغمبروں کی بزرگی اور اچھائی کو تمام اور پورا کروں۔ صحیح روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے، پھر وہاں سے اٹھ کر گھر کو تشریف لے چلے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں ایک بدو یعنی گوار جنگل کا رہنے والا ملا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر آپ کے سر سے زور سے کھینچی، یہاں تک کہ آپ کی گردن مبارک سرخ ہو گئی، اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک دیوار سے جا لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گنوار کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تیرا مطلب کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ دونوں میرے اونٹ غلہ سے بھر دے، اس واسطے کہ جو تیرے پاس مال ہے وہ خدا کا ہے، تیرا اور تیرے باپ کا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا، یہ مال حق تعالیٰ کا ہے، میرا اور میرے باپ کا نہیں، لیکن یہ جو تو نے میری چادر زور سے کھینچی اور مجھ کو رنج پہنچایا، یہ تو میرا حق ہے، اس کا عوض تو میں تجھ سے لوں گا۔ اس نے کہا، میں ہرگز اس کا عوض نہ دوں گا۔ آپ یہ کلمہ فرماتے تھے اور نہایت خوشی سے مسکراتے جاتے تھے، اور وہ بھی جواب دیتا جاتا تھا۔ جب اسی گفتگو میں تھوڑی دیر گزری تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بلا کر فرمایا کہ اس کے ایک اونٹ پر کھجور اور دوسرے اونٹ پر جو بھر کر اس کے حوالے کر دو۔ خواتین و حضرات، ایک روز سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، آج ایک بکری کے کباب بنانا چاہتا ہوں۔ سب نے عرض کی کہ بہت بہتر۔ پھر ایک نے ان میں سے کہا، میں ذبح کرتا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں کھال کھینچتا ہوں، اور تیسرے نے کہا کہ گوشت کا درست کرنا اور کاٹنا میرے ذمہ ہے، اور چوتھے نے کہا اس کا پکانا میرے ذمہ ہے۔ حاصل کلام سب نے ایک ایک کام اپنے ذمے کر لیا تاکہ جلد کباب تیار ہو جائیں۔
असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब इस काम में मशगूल हो गए। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब इस काम में मशगूल हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके से उठे और जंगल से एक गट्ठा लकड़ी का थोड़ी देर में ले आए। साहबा ने देखा तो अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इतनी तकलीफ़ क्यों की? ये हम सब कर लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक ताला इस बात को मकरूह जानता है कि कोई शख्स अपने यारों में मुमताज़ होकर बैठे और यारों में शरीक ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर यूँ था कि जब आप फजर की नमाज से फरागत पाते तो उस वक्त ग़ुलाम मदीने वालों के बर्तन पानी से भर कर लाते ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पानी को अपने दस्ते मुबारक से छू लें ताकि पानी मुतबर्रिक हो जाए और उसको अपने खाने और पीने की चीज़ों में डालें। और कभी कभी सर्दी का मौसम भी होता और बर्तन भी बहुत होते थे। सब में हाथ डालने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ भी होती, लेकिन बावजूद इस रंज और तकलीफ़ के आप किसी की दिल शिकनी नहीं करते थे और सब बर्तनों में अपना दस्ते मुबारक डालते थे। ख़वातीनो हज़रात, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम इखलाक की चंद झलकियाँ हैं जिन पर हमें भी अमल करके अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। ख़वातीनो हज़रात, हमारी ये आज की वीडियो यकीन करते हैं कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने प्यारों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में आप हमें बताएं कि आप किन मौज़ूआत पर वीडियोस देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप कमेंट्स में हमसे सवालात भी पूछ सकते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इल्म के इस ख़जाने से मुस्तफ़ीद हो सकें। अब मुलाकात होगी अगली आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।